बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये आज हम आपको एक ऐसी स्पेशल जगह पर लेकर आए हैं कि शायद इससे काफ़ी काफ़ी लोग वाकिफ होंगे। ये एक ऐसा ऐसा विलेज है जिसको यहाँ पर लाहौर में इस वक्त है। इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। हम अंदर जाते हैं और इनसे मिलेंगे और बताएंगे कि ये क्या है। एसएस विलेज जो है ये यहाँ पर ये ऑर्फन बच्चे, यतीम बच्चों के लिए बनाया गया है और ये बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इस पर एक हम कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और इनसे जाके हाल हवाल पूछते हैं कि ये क्या है, किस तरह से सिलसिला है और क्या क्या इसकी कहाँ से इसकी फंडिंग होती है, किस तरीके से, और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज जो है ऑर्फन बच्चों को अवेलेबल है। तो आए हम चलते हैं इधर, इनसे मिलते हैं और मिलने के जो है वो देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। साथ साथ कैसे हैं अब्दुल्ला साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब्दुल्ला, मैंने यहाँ पर जो आपके लोग आते हैं फिर उनको यहाँ पे आप रिसीव करते हैं? ओके, ठीक है। तो ये आपका सारा अच्छा सही सही सही। आपने बड़ा जबरदस्त अच्छा बनाया है ये सही। ये वाला सामने ठीक है। ये आपके प्रेसिडेंट यहाँ पर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो आपकी प्रेसिडेंट है सुरैया है और शाहिद अहमद साहब क्या हैं? अच्छा ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? फाइन, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जो कि एक नहायत ही हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली और लाहौर में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी होल कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतरीन काम है। यहाँ पर जो ऑर्फन यानी कि यतीम बच्चों को लाया जाता है और उनको 5 साल की उम्र से लेकर के और 25 ईयर्स तक की जो है वो यहाँ पर उनको एक सहूलत मुयसर है। आज हमारे साथ जो है वो इसके प्रेसिडेंट, एसएस विलेज के प्रेसिडेंट, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो मौजूद हैं और आज हम इनसे थोड़ा इस एसएस विलेज के बारे में भी पूछेंगे। जो शाहिद आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, वी वेलकम यू ऑन आवर चैनल। और ये कि सर जो है वो आप सब जानते हैं कि पहले जो है लाहौर में पंजाब के गवर्नर रहे 1997 से 99 तक, बिल्कुल, और उसके बाद सर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे और सर जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट न्यूमरस अपॉइंटमेंट्स पे रहे हैं पाकिस्तान में और वेल क्वालिफाइड हैं। और सर एक और कि सर आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी रहे और सर जो है माशाल्लाह से जो है वो एक आर्मी फैमिली से ताल्लुक है इनका। आपके फादर भी सर मेरा ख्याल मेरे में? वालिद जी सर। फौज में थे, मेरे सर ससुर भी फौज में थे सर सर और मेरे चाचा भी फौज में थे, ताया भी फौज में थे। तो ये सर हम बहुत सारे माशाल्लाह मेरे कजन्स जो हैं सर दोनों साइड्स पर वो भी फौजी अफसर थे। तो आप कह सकते हैं कि मैं एक फौजी फौजी बैकग्राउंड खानदान से मेरा ताल्लुक सर। है। जी जी बिल्कुल। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर आप ये इतना सफर माशाल्लाह आपने अपनी जिंदगी का सारा कि कहाँ से शुरू हुए, कैसे सर हुआ आपका सिलसिला सारा, तो थोड़ा सा हमें आप बताइए सर। जी मेरी तालीम पहले कराची ग्रामर स्कूल में थी, वहाँ से मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया। फिर वालिद साहब उस वक्त फौज से सेकंड हो गए थे फॉरेन सर्विस में, तो वो उनकी तैनाती हुई टू दी इम्पीरियल डिफेंस कॉलेज 1 साल के लिए, तो मुझे वहाँ ले गए
اور میں نے ہائی اسکول وہاں کیا اولڈنم میں. اس کے بعد آئی واز ایڈمیٹڈ ٹو کیمبرج یونیورسٹی, وہاں ایم اے کیا, اور پھر آئی ایم اے بیرسٹر ایٹ لا فرام دیرا ٹیمپل. اس کے بعد میں خود سول سروس آف پاکستان میں 1964 میں بھرتی ہوا, اور وہاں سرکاری ملازمت کی, انکلوڈنگ ایز سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب. اس وقت محمد حنیف رامے صاحب چیف منسٹر تھے, اور دین آئی واز آلسو دی ڈائریکٹر جنرل آف دا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. 1978 میں میں نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور آئی اسٹارٹیڈ لا پریکٹس, اور تقریباً پھر 40 سال آئی پریکٹس لا. اور اس دوران ان بٹوین میں لا منسٹر بھی تھا, اسٹیبلشمنٹ منسٹر بھی تھا, ڈیفنس منسٹر بھی تھا, پھر آخر میں گورنر پنجاب پروونس. اور اب جو کام ہے نا جی میرے پاس ایز پریزیڈنٹ الیکٹ, ایس او ایس چلڈرنز ولیجز سب سے بہترین کام ہے. اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت کہ میرے ذمہ مجھے یہ کام سونپ دیا گیا ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش, ان کی تعلیم, ان کی دیکھ بھال یہ ادارہ کرتا ہے. اور ایس او ایس کی طرف آتے ہیں. ایس او ایس آج سے 50 سال قبل قائم ہوا تھا, اور اس وقت یہی جہاں آپ بیٹھے ہیں ہم, یہ پہلا ادارہ تھا یہاں پر ہمارا ولیج لاہور میں. اور اب ماشاءاللہ ملک بھر میں 64 پروجیکٹس ہیں, 18 مختلف شہروں میں, کراچی, تھرپارکر, خیرپور, جامشورو, ملتان, رحیم یار خان, میاں چنو, لاہور میں 3-4 ادارے ہیں مختلف مقام پر, سرگودا, فیصل آباد, کھاریاں, راولپنڈی, اسلام آباد, دودیال, پشاور, راولاکوٹ, مظفرآباد. یعنی 64 آپ کے جو ہے وہ ایس ایس ولیجز کام کر رہے ہیں جو کہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. ان پروجیکٹس میں اس وقت آج 50 سال کی سالگرہ منا رہے ہیں, تو 2500 یتیم بچے ہیں جن کی ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور جو ہمارے اسکول ہیں ان میں 12,500 بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اور ہزاروں اور ہمارے جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں ان کو مختلف شعبوں میں ووکیشنل ٹریننگ شعبوں میں ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس میں ہمارا ساتھ دیں. اور آپ کو یہ خوشی ہوگی یہ سن کے کہ اس وقت 25,000 ڈونر ہیں, 25 پاکستان میں 25,000 ڈونر ہیں جو ہمیں ان کی مدد سے ہم یہ سارا کام چلا رہے ہیں. اور پہلے دن سے یہ ہماری ایک اور بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان سیلف سفیشینٹ ہے. ہم ممبر ہیں ایک بین الاقوامی فیڈریشن کے جس کا نام ہے ایس او ایس چلڈرنز ولیجز انٹرنیشنل, جس کی دارالحکومت ہے وینا میں, آسٹریا میں. 135 ممالک اس میں شامل ہیں. پاکستان گلوبل ساؤتھ میں پہلا ملک ہے جو کہ پہلے دن سے اور آج تک سیلف سفیشینٹ ہے. ہم ان سے کوئی مدد نہیں لیتے. As far as your SOS we believe that we are capable. اور یہ مطلب کہ بہت ہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم جو ادارہ چلا رہے ہیں وہ ہم فیلو پاکستانیز کی مدد سے. جسے کس جگہ سے جو بچے ہم لیتے ہیں ایس ایس ولیج کے لیے, اور ان کی جیسے گرومنگ کرتے ہیں, کہ آپ اس کا کیا پروسیس ہے, اور کہاں کس لیول تک سر آپ اس کو ان کو لے کر جاتے ہیں, پھر کہاں پر آپ ان کو چھوڑتے ہیں؟ اچھا سر وہ یہ ہے کہ کچھ بچے تو ہوتے ہیں یتیم بچے. سر وہ لیتے کہاں سے آ جاتے ہیں خود بخود لوگ چھوڑ جاتے ہیں, پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ ہے ہمارے ادارے کا سر, تو وہ ماں فوت ہو گئی, والد فوت ہو گیا,
وہ مطلب ان کے جو لواحقین ہیں اب اس ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان کی بھی وہ دیکھ بھال کریں، تو وہ یہاں لے آتے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ جو نارملی 4 یا 5 سال کے درمیان بچہ یا بچی ہم اپنے پاس لے آتے ہیں، اپنی تعمیر میں لے آتے ہیں. اور پھر وہ جو ہمارے ولیجز ہیں ان میں تقریباً 100 سے لے کے 150 تک گنجائش ہے. وہاں ہم نے گھر قائم کیے ہوئے ہیں. ہر گھر کی ایک مدر ہے جو کہ ان کا دیکھ بھال کرتی ہے، اور ہر گھر میں تقریباً 10 بچے ہیں اور بچیاں ہیں، اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جب تک کہ جو لڑکے ہیں وہ ٹین ایج نہ ہو جائیں. ایک دفعہ ٹین ایج پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ 12-13 سال کی عمر ان کی ہو جاتی ہے، 13-14 سے تو پھر ہم شفٹ کر دیتے ہیں یوتھ ہوم میں. اور یوتھ ہوم نے ہم نے ہر جگہ قائم کیے ہوئے ہیں. اور میں اس بات کی خوشی سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ادارے کی مدد سے لوکل گورنمنٹ کی اور لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مدد سے آپ نے ہمیں ایک 4 کنال کی زمین دی ہے ہمارے نیشنل کمپلیکس کے ملکہ، جہاں ہم ایک نیا یوتھ ہوم قائم کر رہے ہیں. اور یہ جو بچے یوتھ ہوم میں چلے جاتے ہیں وہ پھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں اگلے 10-12 سال. اور جو کہ اس قابل ہیں کہ وہ کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، تو ہم نے فنڈز قائم کیے ہوئے ہیں جن سے ان کی کالج ایجوکیشن اور یونیورسٹی ایجوکیشن ہم فائنانس کرتے ہیں. اور پھر ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس قائم کیے ہوئے ہیں کہ ان کو ووکیشنل ٹریننگ وہاں مل جائے جو کہ کالج یا یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے. اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جانے سے پہلے 25 سال کی عمر سے پہلے کہیں نہ کہیں ہم ان کو نوکریاں لے دیں. اور جو بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ اس بات میں ہماری حمایت کرتی ہیں، ہماری حامی بھرتی ہیں، ہماری سفارشیں مانتی ہیں، اور ان کو کوالیفائڈ بچے، یعنی کہ ویسے ہی وہ لے لیتے ہیں پراپر کوالیفیکیشن. اور ہم اس یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ ہمیں جو سب سے زیادہ مدد ملی ہے نا جی اس کام میں، نئے ادارے قائم کرنے میں، وہ حکومت پنجاب سے ملی. انہوں نے حال ہی میں رحیم یار خان میں ہمیں 25 ایکڑ زمین دی ہے فار گورنمنٹ آف پنجاب فار اسٹیبلشنگ کمپلیکس. یہاں جہاں ہے نیشنل کمپلیکس، یہاں اس کے ساتھ آپ نے 4 کنال زمین دی ہے فار یوتھ ہوم 1975 میں، اور پھر 1980 کے دہائی میں اور 1990 کے دہائی میں 80 کنال زمین دی ہوئی ہے، جہاں ہمارا لاہور ولیج ہے، نیشنل آفس ہے، اسکول ہے، اور اب یوتھ ہوم بھی ساتھ ہم یعنی آپ بچہ ایک چھوٹا سا 5 سال کی عمر کے آپ. اور اسی طرح دوسری صوبائی حکومتیں ہیں، سندھ کی صوبائی حکومت، آزاد کشمیر کی صوبائی حکومت، کوئٹہ کی، بلوچستان کی صوبائی حکومت، KPK کی صوبائی حکومت، انہوں نے بھی لینڈ گرانٹس میں ہماری بہت مدد کی. چلیے، آپ یعنی بچہ ایک چھوٹا 5 سال کی عمر سے لیتے ہیں اور اس کو خود کفیل کر کے چھوڑتے ہیں اس کو جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا جائے. جہاں تک بچیاں ہیں ان کو بھی یہ مین کے دونوں، اور ان کی شادی بھی ہمارے ذمہ داری ہے. ہم یعنی کہ ان کے والدین مرحوم کی جگہ ہم ہیں، رشتے ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہم. یہ آپ سر ایسے ہے کہ ایک جو بچہ ہے اس کو جب ایک ووکیشنل ٹریننگ میں جانا چاہتا ہے، یا اس کے پوچھا جاتا ہے یا اس کی آبزرویشن ہے، اس کو کس طرح اس کا انٹلیکچوئل لیول چیک کیا جاتا ہے کہ اس کو یونیورسٹی میں جانا چاہیے، اس کو ٹیکنیکل کالج میں جانا چاہیے، کس طریقے سے سر وہ اس کا ویٹ کیا جاتا ہے؟ ہمارے کاؤنسلر بھی ہیں جو کہ ہماری اس بات میں مدد کرتے ہیں. پھر ہر جگہ ہمارے ولیج ڈائریکٹر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، سپروائزر ہیں، اور ہر بچے کی ہر مہینے رپورٹ ہم لکھتے ہیں. ہر مہینے ایک رپورٹ لکھی جاتی ہے کہ کیا اس کا بیہیویئر کیا ہے،
اس میں مزید کیا دیکھنے کی ضرورت ہے, کہاں گنجائش ہے کہ جی فردر وہاں امپرومنٹ کی جائے. تو مطلب کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ داخل کیا اور پھر بھول گئے. سر یہ بچے ویری کلوز جو بچے آ جاتے ہوں گے, تنگ کرتے ہوں گے, کوئی اس طرح کا فیس کرتے ہیں کہ یہ آپ اس کو میں نہیں یہاں نہیں رہنا, مجھے بھیج دیں. بچے ہوتے ہیں, ہر طرح کی طبیعت ہوتی تو ہے, ان کو کیسے پرابلمز بھی ہوتی ہیں. کوئی آپ نے ایسے سائیکالوجسٹ وغیرہ رکھے ہوئے؟ ظاہر ہے کہ جس ماحول سے وہ ہمارے پاس پہلی دفعہ آتے ہیں تو ٹراما تو ہوتا ہے نا. جی ٹراما تو ہوتا ہے. والدہ بھی گئی, والد بھی گیا, اور مطلب کہ جو لواحقین رہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جان چھوڑے, وہ ٹراما تو ہوتا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ایکچولی ہم ان کی اس ٹراما کو بھی ہم دیکھیں کہ کس طرح اس کو ہینڈل کیا جائے. سر آپ کے ادارے سے ابھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ 25 سال کی عمر تک ان کو جاب بھی آپ لے کر دیتے ہیں, شاید کہ وہ اسٹے ادھر ہی کرتے ہیں اور ڈیلی جو ہے وہ جیسے ڈے اسکالرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں اور پھر فال بیک کرتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس رہتے ہیں. تو یہ جیسے سر میٹرک کے ایگزامز ہوتے ہیں تو یہ تو ڈفرینٹ بورڈز ہوتے ہیں نا, سیکنڈری ہائر سیکنڈری بورڈز وغیرہ, تو وہ ان کے ساتھ کی کوئی افیلیشن ہے یا آپ اپنے ہی؟ ہمارے جو تین اسکولز ہیں جن کے ریزلٹس بہترین ہیں, ایک کراچی, ایک ملتان, ایک لاہور. تو یہ آپ اور بھی اسکول ہیں جو they do well, but یہ تین جو ہیں they have outstanding results. یہ سر آپ کا جو کسی بورڈ سے افیلیٹڈ ہے؟ ہر بورڈ سے, مختلف بورڈ سے. تو وہ لوگ وہ تو ہر بورڈ کی ایگزامینیشن دیتے ہیں, کوئی ان کو کوئی اسپیشل نہیں ہے. ایسے نہیں کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ اپیئر ہوتے ہیں, لیکن وہ ریگولر ہی اوکے. میں آئی ہیپن ٹو بی دیئر ان ڈوڈیال, آپ کے نا 1983 کی بات ہے, میں وزٹ کرنے گیا وہاں پہ, تو میں نے وہ ایک نیا کانسیپٹ دیکھا وہاں پہ کہ ایس او ایس ولیج کا. تو میں دیکھ کر اس وقت آئی واز آلسو اے ینگ بوائے, اس وقت اباؤٹ 15-16 ایئرز میری ایج تھی. تو میں جب وہاں پہ گیا میں نے دیکھا, مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ یار ایٹ لیسٹ دیر از سم ون ٹو لک آفٹر دیز, جو یہ آرفنز ہیں بچے, جو ڈسپلیسڈ بچے بھی شاید آتے ہوں گے آپ کے پاس, اور جو اس طرح کے بچے جن کے کوئی پیرنٹس نہیں ہیں, بالکل لاوارث ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو اس دن کے بعد جو ہے وہ پھر آج آپ سے ملاقات ہوئی, تو میں وہ سارا ریکال کر رہا ہوں اپنی میموری کو کہ اٹ واز اے ونڈرفل تھنگ کہ مجھے کبھی ایسا موقع ملے گا کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایس ایس ولیج کے بارے میں یہ انفارمیشن جو ہے وہ اپنے پبلک کو دوں گا. تو ریئلی سر مجھے بڑا مطلب آج ایک اچھا فیل ہو رہا ہے, اور میں اندر سے بھی ایک خوش ہو رہا ہوں کہ کم از کم میں ایک ایسے ادارے میں آیا جو ایک اتنا انتہائی نیک, اور یہ اس کی ریوارڈ تو یہاں پہ نہیں ہے, دنیا میں بھی مل رہا ہوگا انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ تو اس کا بہترین جزا دے. تو یہ تو بڑی ایک اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے بھی وش نہیں, میری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کے کام کرتا رہوں. آپ بھی ضرور شامل ہوں, آپ بھی ضرور شامل ہوں. آپ کو میں 2 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں. پچھلے چند سالوں سے ہم نے جو اپنے ایڈمیشن کرائٹیریا ہے وہ ذرا تھوڑے سے ریلیکس کر دی ہیں. اب ہم چلڈرنز ہوم بھی قائم کر رہے ہیں. چلڈرنز ہوم اور چلڈرنز ولیجز میں فرق یہ ہے کہ یہاں تو یتیم بچے ہوتے ہیں, چلڈرنز ہوم میں وی الاؤ سنگل مدرس. بہت ساری پاکستان میں انفارچونیٹلی سنگل مدرس ہیں جن کی طلاق ہو گئی یا ڈائیورس ہو گئی وغیرہ, اور وہ کام کرنے کے قابل ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, مگر چھوٹے بچے بھی ہیں. تو ان کے لیے ہم نے چلڈرنز ہوم قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ بچے وہ چلڈرنز ہوم میں چھوڑ دیں, وہ وہاں رہ بھی سکتی ہیں, وہ کام پر نکل جاتی ہیں 5-6 دن جہاں بھی جانا ہے, پھر ویکینڈز پر آ جاتی ہیں, بچوں کو گھر بھی لے جا سکتی ہیں. تو دیٹ از آلسو اے کانسیپٹ. جی جی. دوسرا جو ہم آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ آپ بھی انشاءاللہ آپ بھی شامل ہوں, ہمارے جتنے یہ 64 ادارے ہیں ان کی خیر ہر جگہ وی ہیو آر پرماننٹ اسٹاف, ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اکاؤنٹنٹ, دوسرا عملہ, سپروائزرز وغیرہ, وہ سارا کچھ ہے. مگر اس کے علاوہ جو ان کی سپرویژن ہے, اوور آل سپرویژن, ہر جگہ ہم نے مینیجنگ کمیٹیز یا ولیج کمیٹیز یا اسکول کمیٹیز قائم کی ہوئی ہیں. 4-5 سے لے کے 10-15 تک
اور وہ 220 کے قریب آج 220 کے قریب والنٹیئرز ہیں who are looking overall supervision, top supervision وہ دے رہے ہیں to all these ادارہ. اور جو ہمارا بورڈ آف گورنرز ہے وہ 19 ممبر کا بورڈ ہے جس میں میں بھی ہوں, ثریا انور ہماری آف کورس صدر ہیں. تو وی آر آل والنٹیئرز. ہم آنے جانے کا خرچہ بھی نہیں دیتے. nor is there any meeting fee, nothing, all volunteer work. سر یہ جتنا آپ کا جو آپ ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر یہ بھی والنٹیئرز ہیں یا یہ کوئی ان کو آپ پے کرتے ہیں؟ Volunteers. یہ بھی والنٹیئرز ہیں سر. We have paid staff. ہمارا paid staff اس وقت 1200 لوگ ہیں paid staff in the 64 projects. مگر جو ان کی ٹاپ سپرویژن ہے مینیجنگ کمیٹی, اسکول کمیٹیز, ولیج کمیٹیز, بورڈ آف گورنر, یہ سارے والنٹیئر ہیں. سر یہ ماشاء اللہ سے اتنے ڈونرز ہیں سب ہیں تو لیکن آج یہ ورلڈ اوور سیلف سسٹینیبلٹی کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی ادارہ آرگنائزیشن اس کو سیلف سسٹین ہونا چاہیے. اگر فار انسٹنس کہ یہ کوئی آپ کے ڈونیشنز نہیں ہوتی تو اس کے لیے کوئی آپ کے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ اس کو فنڈ کریں, آپ کے ادارے کو خود سے ہی آپ اس کو جنریٹ کریں اور خود سے ہی وہ کریں انسٹیڈ آف ڈونیشنز پہ ڈیپینڈ کریں. کوئی اس طرح سے آپ کے چل رہے ہیں یا آپ کے کوئی مائنڈ میں ہے یا کوئی اس طرح کا آئی وڈ جسٹ سجیسٹنگ ہم نے اور پوچھ بھی رہا ہوں آپ سے. ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں دیر این اوپن بک, دیر audited by international auditors جو کہ ہم ہر سال بھیجتے ہیں to the international ادارہ also. You can have a look at them. جو over the years, over the 50 years ہم نے endowment funds کے علاوہ ریزرو فنڈ بھی کریٹ کیا ہوا ہے. تو وہ ریزرو فنڈ کی بائی دا گریس آف گاڈ اتنا ہے انویسٹڈ ان گورنمنٹ سیکورٹیز اینڈ وتھ ٹاپ ناچ کمرشل بینک, جس کی جو پروفٹس ہیں they are more than enough to sustain us even if all donations stop. اس کے علاوہ سر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی پروجیکٹ اس لیے سسٹینیبلٹی کا بائی دا گریس آف گاڈ میں مطلب جسٹ فنگرز کراسڈ, وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کرائسس تو کبھی بھی آ سکتا ہے, مگر ہر سال ریزروز کیپ گروئنگ, بڑھتے جا رہے ہیں. So we are not at the moment at least we are not worried about sustainability. اور 50 سال تک تو سسٹینیبل رہے ہیں نا, بڑھتے ہی گئے ہیں, 1 سے لے کے 64 تک تو پہنچ گئے ہیں پروجیکٹس میں. لیکن اگر سر اس طرح سے آپ کریں کہ جو آپ کے بینک میں ریزروز ہیں ان کو لے کر کوئی پروجیکٹ لگا لیا جائے, کوئی جیسے آپ کے نہیں پروجیکٹ تو اس وقت بنا رہے ہیں نا, اب وہ ایک کمپلیکس بنائیں گے میاں چنو میں بن رہا ہے, تو وہ ایک اور کمرشل ایکٹیویٹیز, ایک اور پروجیکٹ یہ سرگودا میں شروع ہو رہا ہے, ایک اور پروجیکٹ انڈر پلاننگ ہے ان مظفر آباد, ایک یوتھ ہوم بن رہا ہے, کمرشل ایکٹیویٹیز ایک یوتھ ہوم ابھی شروع کریں گے. یہ جو آپ پروجیکٹس لگا رہے ہیں کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی یا اچھا, تو اگر سر اس کو آپ کسی فنڈ کو not do any commercial تو کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہو جس سے آپ کی انکم ہمارا we have tax exemption from the Federal Board of Revenue, اور اس کی شرط ہے کہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ایک ادارہ ہے PCP فلینتھروپی کارپوریشن آف پاکستان کی, جس کی سرٹیفکیشن کے بغیر آپ کو ٹیکس ایگزمپشن نہیں مل سکتی. PCP has also approved of us. کیونکہ میں یہ اور پنجاب چیریٹیز کمیشن ہے, we are registered with the پنجاب چیریٹیز کمیشن. تو ہمارے جو اوریجنل اب حال ہی میں SCCP آپ دیکھیں گے, SCCP has given us permission to register. اس وقت ہماری جو رجسٹریشن ہے is under provincial law. اب پہلی مرتبہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپروو کر دیا کہ وی شوڈ بی رجسٹرڈ ایز اے سیکشن 42 کمپنی 1984. اب 2017 ہے, کمپنیز ایکٹ 2017 ہے. They are registering us as a section 42 charitable company under section 42 of the Companies Act nationwide.
سر تھینک یو ویری مچ. وی آر ہائیلی obliged اینڈ آنرڈ کہ آپ نے اپنا ٹائم ہمارے لیے نکالا اور اپنے ادارے کے بارے میں بتایا. ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ کی ایک پروجیکشن اور اس ادارے کے بارے میں معلومات شاید میری نظر سے نہیں گزری, آپ لوگوں کی نظر سے شاید گزرتی ہوئی, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا جب میں سابق گورنر شاہد حامد صاحب سے ملا تو مجھے بڑا فیل ہوا کہ میں اس ادارے کے بارے میں تھوڑے پبلک کو اویئرنیس دی جائے کہ یہ ایک ایسا ادارہ کام کر رہا ہے جو کہ بہت ہی جو ہے نیک کام ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سر اور توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس ادارے کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو سر شکریہ, بہت بہت جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. میری